बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सियासी दर्जा हरारत बिल्कुल हाई हो चुका है। जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। परवेज़ इलाही के फैसले के बाद उसको यानी कि उसके हक में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 अरकान पर जो बेंच था उनके फैसले के बाद जो है ना सियासी जो चाप क्लाश है वो बिल्कुल उरूज पर पहुंच चुकी है। 3 जो जजेस थे जिनकी सरबराही कर रहे थे उमर अता बिंदियाल साहब, तो इनकी हुकूमती अरकान की सब की जो तोपों का रुख है उन 3 जजेस की तरफ चला गया है। फैसला सुनाने से कबल भी उनको दबाव में लाने की पूरी कोशिश की गई है। ट्वीट्स किए गए, धमकियां में जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन जजेस ने उनको खातिर में नहीं लाया, क्योंकि एक मामला था गैर कानूनी जो हो चुका था उस पर फैसला देने के लिए जजेस जर्रा बराबर भी नहीं हिचकिचाए। हाँ, थोड़ा बहुत वो डिले हुआ है, लेकिन वो डिले भी कोई शायद कोई उसकी वजूहात थी, या कोई हो सकता है कि आपस में जजेस की आपस में मुशावरत भी होती है। हो सकता है 3 जजेस में जो थे किसी एक को इख्तलाफ भी हो। ये डिले होते रहते हैं लेकिन अक्सर नहीं होते। ये जो फैसला था आपको पता भी है कि ये फैसला बहुत अहम था, क्योंकि जिनके खिलाफ फैसला जा रहा था वो हुकूमत में थे, तो इस लिहाज से जो है ना थोड़ा डिले हुआ। खैर, फैसला परवेज़ इलाही के हक में आ गया। 11 बजे उसका हलफ लेने का कहा गया। जजेस को मालूम था कि ये हलफ बलीगुर रहमान साहब नहीं लेंगे, तभी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर गवर्नर साहब हलफ ना लें तो सदर आरिफ अलवी साहब हलफ लेने के मजाज होंगे। तो वो पहले गवर्नर हाउस गए, वहाँ ताले लगे हुए थे परवेज़ इलाही साहब के लिए, तो उनके साथ PTI अरकान भी थे, तो वो वहाँ से सीधा, क्योंकि ये एक कानूनी तरीक़ाकार होता है, उनको पता था कि वहाँ नहीं होना हलफनामा, तो वहाँ चले गए ताकि ये सब देखें, सबको पता चले कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये हो रही हैं। तो वहाँ से फिर सीधा जो है ना सदर आरिफ अलवी साहब के पास चले गए। उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब की, और सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो हमारा PTV है ये हमसे टैक्स लेता है, और वो पाबंद है कि पाकिस्तान के बड़े सूबे का में किसी की भी तकर्री हो वो लाइव दिखाने का मजाज है, लेकिन उसने नहीं दिखाई। बैक साइड पे यानी कि एक टॉक शो चल रहा था, लेकिन उसकी साइड पे छोटा सा जो है ना वो व्यू दिखा रहे थे जिसमें वो परवेज़ इलाही साहब, और वो पाबंद है कि तिलावत कुरान पाक से लेकर हलफनामा ख़त्म होने तक वो लाइव दिखाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिखाया। और उस पर कंट्रोल किसका है? मरियम औरंगज़ेब का, और फहाद है कोई, वो जो आजकल वज़ीर आज़म साहब के एडवाइज़र बने हुए हैं, ये सब उनके कंट्रोल में है। तो ये भी एक शर्मनाक हरकत है। एक कौमी इदारा है, एक कौमी चैनल, सरकारी चैनल है, हलफनामा भी सरकारी था, तो उसको चाहिए था वो पूरा जो है ना उसकी जो तकरीब थी वो दिखानी थी। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। इस फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। इमरान खान का एक ट्वीट आया, उन्होंने एक सूरह अनफाल की आयत का जो है ना आयत ट्वीट की। उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका मफहूम था कि एक तरफ इंसान प्लानिंग करता है, दूसरी तरफ अल्लाह पाक प्लानिंग बना रहा होता है, लेकिन कामयाब वही होती है प्लानिंग जो अल्लाह पाक बना रहे होते हैं। ये उनका ट्वीट था। दूसरा जो ट्वीट था उनका था मुबारकबाद का और खुशी मनाने का। उन्होंने एक ट्वीट किया कि टुमारो इवनिंग वी विल ऑफर थैंक्स टू अल्लाह एंड सेलिब्रेट विद ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु हैव स्टूड by us and our campaign for हकीकी आज़ादी coming out in massive number to show support। शुक्र अल्लाह, शुक्रिया अवाम। यानी कि वो एक मैसेज दे रहे थे कि हम कल शाम को
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور ہم ایک خوشی سیلیبریٹ کریں گے پاکستان کے ساتھ مل کر، پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی عوام کا بھی شکریہ جو باہر نکلی اور اس کمپین میں، حقیقی آزادی کی کمپین میں حصہ لیا۔ تو جو ہے نا آج کل شام کو آج جو ہے نا انہوں نے وہ نکلنا تھا اور سیلیبریٹ کرنا تھا، اور عوام کو کہا کہ آپ بھی باہر نکلیں اور سیلیبریٹ کریں۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کا شکر اللہ کا اور شکریہ عوام کا۔ تو مریم نواز نے ان کو ری ٹویٹ کر کے کہا کہ پلیز ڈو ناٹ آلسو فارگیٹ ٹو تھینک دا 3 member bench perfectly who went out of the way and out of law and justice for you، کہ آپ یہ مت ان کا بھی شکریہ ادا کرنا مت بھولیے گا جن ایک بینچ کے 3 ممبرز نے قانون کے خلاف چلے گئے آپ کی خاطر۔ یہ مریم نواز کا جوابی ٹویٹ ہے عمران خان کو۔ تو یہ حملے شروع ہو چکے ہیں ججز کے خلاف، جبکہ عمران خان ججز کے اس فیصلے کو حق اور سچ کی جیت قرار دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قانون کے مطابق دیا ہے بغیر کسی دباؤ میں آ کر۔ تو ایک اور ٹویٹ نواز شریف صاحب کا، کیونکہ فیصلہ اتنا بہت بڑا تھا، ان کے حق میں آئے فیصلہ 9 یا 10 دن پہلے مریم نواز کی ویڈیو ہم نے دیکھی، اور ہم جو ہے نا ایسی چیزیں پوسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ ججز کی تعریف کر رہی تھی کہ اب عدلیہ آزاد ہے، اس پر ہم عمران خان کو یعنی کہ حملہ نہیں کرنے دیں گے، ان کی جو توقیر ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں گے، ہم دفاع کریں گے۔ لیکن آج جو ٹویٹس آ رہے ہیں کل سے بلکہ پرسوں سے تو حیران کن ہے۔ نواز شریف صاحب کا ٹویٹ پڑھیے کہ پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے، تینوں جج صاحبان کو میرا سلام۔ تو نواز شریف سے گزارش ہے کہ تو پاکستان آ، ہم آپ کو دیکھیں گے کہ کیسے آپ پاکستان میں آ کر، اور ہم آپ کو سلام بھی کریں گے، ججز بھی آپ کو سلام کا جواب دیں گے۔ ایک بار آ صحیح تو پاکستان، اور سب کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں آ سکتے۔ چور، کرپٹ، جنہوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں، پاکستان کا پیسہ، پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا، جسٹیفیکیشن دینے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ وہ مریم نواز ہے جو یہ کئی بار پروگرامز میں بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے، یہ وہ مریم نواز ہے جو بیانیہ بدلنے میں ماہر ہے، اور یہ اتنی جلدی بیانیہ بدل لیتی ہے۔ صبح ان کا کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، بلکہ 1-2 گھنٹے بعد ہی بدل لیتی ہے۔ جس نے کہا تھا کہ میری لندن میں تو دور پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، یہ وہ مریم نواز ہے جو ججز پر ان کے خلاف ٹویٹس کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تپے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو عدالتی مارشل لا لگایا گیا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور یہ بہت بڑا سخت بیان ہے، عدالتی مارشل لا، اور عدالتی مارشل لاؤں کے ہم خلاف بولیں گے، اٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو گولہ باری شروع ہو چکی ہے، اور آپ کو ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے بلاگ کیا تھا کہ عنقریب یہ جوڈیشری اور مقتدر جو ادارے ہیں ان کے خلاف ان کے بیانات آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اب تقسیم ہونے لگی ہے۔ یہ امکان ہے، یہ پیشن گوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ثابت ہو رہے، لیکن اندر کی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں نون لیگ والے کہ ہمیں پھنسایا گیا تھا، ہم سے حکومت کروائی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کا بیان آ چکا ہے کہ میں حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا، یعنی کہ اگر آپ حق میں نہیں تھے تو حکومت لینے پر کس نے آمادہ کیا، کس نے مجبور کیا؟ یقیناً زرداری صاحب نے۔ اور یہ جو زرداری صاحب نے گیم کی ہے، ہم تو کم از کم اس میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے ان کا ایک بیان آیا تھا کہ جنرل فیض حمید تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو بیچارہ
ہے ہی کھڈے لائن. تو اداروں کے خلاف تو ہمیشہ ہی یہ بولتے ہیں، لیکن جس طرح اس نے کھڈے لائن نون لیگ کو لگایا اور مولانا فضل الرحمان کو لگایا، تو واقعی اس کو ماننا پڑے گا زرداری صاحب پہ بھاری. بلکہ زرداری صاحب پہ بھاری نہیں ہے، صرف نون لیگ اور جے یو آئی پہ بھاری ہے. کیونکہ اگر صاحب پہ بھاری ہوتا تو آج کامیاب ہوتا. وہ اپنی ناکامی کو جو ہے نا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے یہ جو گیم کی ہے، ایک بہت بڑی جماعت کو جو اب لاہور میں ان کی اکثریت کی، یہ گڑھ جانا جاتا تھا. لاہور 4 میں سے 1 سیٹ جیتی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ دھاندلی ہوئی ہو. تو یہ چیزیں دیکھنے والے ہیں. اور جس طرح نون لیگ کو فلاپ کیا گیا ہے، اور یہ بہت نوٹ کرنے والی چیز ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی پوسٹ کی، ٹویٹ کیا کہ ہمیں یقین تھا کہ فل کوڈ بنے گا. اگر آپ کو یقین تھا کہ فل کوڈ بنے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا؟ اگر یہ اتنا بڑا معاملہ تھا تو عمران خان کے وقت بھی بہت بڑا معاملہ تھا. یہی بینچ تھا اس کو ہٹانے والا، یہی بینچ تھا قاسم سوری کی رولنگ کو کالا دم قرار دینے والا. اس وقت آپ تعریفیں کرتے تھے جب یہ اس رولنگ کو کالا دم قرار دیا گیا، تو آپ نے توپوں کا رخ ان کی طرف کر دیا. تو ہم اس وقت ججز کے ساتھ کھڑے ہیں. پوری عوام نے ججز کے اس فیصلے کو سراہا ہے، اور انشاءاللہ ہم حال محاذ پر ججز کا دفاع کریں گے پاکستان کا. اور ہاں، اچھا، ایک اور بات جو اب کرنے والی ہے. ایک تو سب لوگ کہتے تھے کہ جو ہی وزیر اعلیٰ پرویز الہی بنے گا تو حکومت جو ہے نا وہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے، تو الیکشن کی طرف چلے گئے. میرے خیال میں فی الحال ایسا نہیں کرنا چاہیے. 2-3 کام ہیں عمران خان صاحب کو پہلے وہ کرنے چاہیے. پہلا ایک تو 25 مئی کو نہیں بھولنا. 25 مئی کے جو ویوز ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں پر چھریاں چلتی ہیں. ایک تو ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں. جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے دیواریں پھلانگی، ان کو پکڑیں، ان کو گرفتار کریں. عمران خان صاحب، وہ آپ کی خاطر نکلی تھی عوام، ٹھیک ہے؟ اس عوام میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور خواتین بزرگ بھی تھیں. لوگوں کی املاک کو، کاروں کو توڑا گیا، نقصان پہنچایا گیا، شیل فائر کیا گیا، ایکسپائر شیل فائر کیے گئے. 2-3 لوگوں کو، یعنی کہ ان کو، وہ بیچارے جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. اگر آپ نے اب ان چیزوں کو نظر انداز کیا تو عوام بھی آپ کو نظر انداز کرے گی. یہ آپ مت بھولیے گا. اگر آپ نے قانونی کارروائی نہ کی تو عوام آپ کو نہیں بھولے گی، اور آپ کو عوام یاد نہیں کرے گی. جس طرح ان کی جو ہے نا سیاسی موت ہو چکی ہے، تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے. کل کو ہم نون کے ساتھ ہیں، پی پی کے ساتھ ہیں، جے یو آئی کے ساتھ ہیں، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ تو کنفرم ہے. ہم ملک کی سلامتی، قوم کی عزت و وقار اور جان و مال پر کمپرومائز، کم از کم جو پڑھا لکھا طبقہ ایجوکیٹڈ ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. ایک یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ احساس پروگرام، وہ چلو ہے، اس میں کچھ مسائل آئیں گے، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ بالکل بھی لیٹ ڈاؤن کر گئی ہے. وہ چلو بعد میں اس پر جو ہے نا اس کو دوبارہ جاری اس کا اجرا کرنا ہے. لیکن فی الوقت جو 3 چیزیں، ایک 25 مئی والا واقعہ، اس کے جو مجرمان ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے. دوسرا یہ کہ لنگر خانے اور پناہ گاہیں کھولیں، اور اس میں کم از کم دیر نہ کریں. ہم نے کچھ ویوز دیکھے ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں، بیچارے جو لنگر خانے میں آتے تھے، پناہ گاہوں میں آتے تھے، بیچارے وہ جب وہ گیٹ بند دے کر واپس چلے جاتے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دل پر کیا گزرتے اور وہ کیا سوچتے تھے. دوسرا صحت کارڈ، تیسرا صحت کارڈ جو ہے نا،
اس سے بھی غریب کو فائدہ پہنچ رہا تھا. کافی سارے لوگ جو غریب تھے, جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے علاج معالجے کو, یہ بھی آپ نے جلد سے جلد, ہم نے سنا ہے کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کو اس کی جو ہے نا ان کے اجرا کی آپ نے تاکید کر دی ہے, لیکن یہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کو آپ کرا دیں. اور کچھ چیزیں ہیں میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے وہ خطرناک حد تک آ چکی ہے. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ عالمی معیشت کے مستقبل کو غیر یقینی قرار دے دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. رواں سال دنیا بھر کی معیشتوں کی مجموعی جی ڈی پی 3.20 جبکہ آئندہ سال 2.90% رہے گی, اور یہ میرے خیال میں ڈیڈ لیول ہے. اور آگے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال ابتری کی طرف یعنی کہ جا رہی ہے. یعنی جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو جی ڈی پی جو گروتھ تھی وہ 6 کے بالکل قریب تھی, 5.90 تھی میرے خیال میں, اب آ چکی ہے 4.0 پہ. تو یہ ایک خطرناک چیز ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں. پاکستان کے مفاد میں یہی موجودہ حکومت ہی کر دے کنٹرول, کیونکہ یہ کسی کا سیاسی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے مستقبل پر پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. اس کو جس طرح بھی ہو سکے اس کو کنٹرول کریں, اور آپس میں مل بیٹھ کر کم از کم اس سلوشن کو. ڈالر اوپر جا رہا ہے, یعنی کہ ڈالر اب 250 کے قریب پہنچ چکا ہے, 250 روپے پر مل نہیں رہا, 236-37 پر. آج بھی 3 روپے 4 روپے ڈالر بڑھا ہے. یہ تو معیشت کو سنبھالنے آئے تھے اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی الیکشن اناؤنس نہیں کرنے. تو عوام کو کچھ ماہرین تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا ڈیفالٹ کر چکا ہے, لیکن یہ اناؤنس نہیں کر رہے. تو یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں میرے خیال میں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. مزید خبریں اگلے ولاگ میں, تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.